वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे इलेक्शन जो सेनेट का है उसके ऊपर, और बात ये कर रहे थे कि ये अपने मफाद में तो कंसेंसस करके सीट्स भी तकसीम कर लेते हैं, हुकूमतों में भी आ जाते हैं, अवामी मसाइल का हल क्यों नहीं निकालते ये सियासतदान, ये बात कर रहे थे। दूसरा इशू है हमारा आज का, काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने जो सुना है 6 जजेस की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फाउंडर मेंबर हैं बानी पीटीआई के साथ, इन्होंने मिलके पीटीआई बनाई थी, जनाब अमीन ज़की साहब तहरीक इंसाफ के बड़े रूहे रवां रहे हैं और अब भी ये तहरीक इंसाफ के ही कहलवाना पसंद करते हैं। मोहतरम अमीन ज़की साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़की साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, जो सब आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? ज़की साहब, एक तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जी पहले हम बात कर लें ये जो 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा है और अपने ऊपर प्रेशर्स जो हैं उनका तज़किरा किया है, और क्या ये इनमें से बहुत सारे जजेस उस वक्त मौजूद थे कि जब नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया शरीफ फैमिली के ऊपर जो है सजाएं दी जा रही थी और शौकत सिद्दीकी चीख के कह रहे थे, फायज ईसा के साथ ज्यादती हो रही थी। आज सिर्फ स्पेसिफिकली बानी पीटीआई का केस चूंकि वहां है तो ये खत लिखने इनको याद आ गए, इंटरनेशनली मजाक बनवा दिया है हमारा। मैं तो इसको कोई अच्छी चीज नहीं समझता कि अगर ये प्रेशराइज होने वाले जजेस हैं तो उनको जज रहने का हक नहीं है, क्योंकि जज के पास ना एक अथॉरिटी होती है कि अगर वो केस कोई नहीं सुनना चाहता, अगर उसके ऊपर प्रेशर है तो वो केस नहीं सुनता, वो उसको लेफ्ट ओवर कर देता है। वो कहता है जी ये केस मैं सुनूंगा नहीं, आप दूसरे कोर्ट में लगा दें। तो ये खत लिखने की जरूरत क्यों बन गई? इसके पीछे क्या एजेंडा है, हिडन एजेंडा क्या लगता है आपको? ये अगर तो जजेस की आप स्टोरी देखें, जो इनका माजी है, जिस तरह के भुट्टो साहब की फांसी का जो फैसला है, जो नाइंसाफी हुई थ्रू जुडिशरी, उसका 45 साल बाद फैसला हुआ कि नहीं ये गलत था, बिल्कुल ये नहीं था, ठीक है। अब ये आ जाए, आप ये कि खत लिखा है इन्होंने और आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर प्रेशर हो तो वो केस ना सुने, लेकिन इसके अलावा जो एग्रीमेंट होता है ना जजेस के साथ, जब ये जज बनते हैं तो इनके एग्रीमेंट में होता है कि या तो ये मुकाबला करें अगर कोई प्रेशर है, या इसके अलावा एक ऑप्शन ये होती है कि रिजाइन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। ये रिजाइन तो नहीं किया इन्होंने खत लिखा है। अब ये मैं ये भी समझता हूँ कि ये मतलब इसमें अब पूरा मतलब फुल कोर्ट बैठा है, ठीक है जी, और फैसला कर रहे हैं कि क्या है ये, लेकिन आफ्टर ऑल इसमें यही है जवाद साहब के, ये जजों को मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी इतना आजाद नहीं होना चाहिए। हाँ, असल बात, क्योंकि अदालतें भी अगर आजाद हो जाएं तो आप फैसले आप देख लें कि किस तरह के फिर जज भी फैसले करते हैं। और अदालतें भी तो आइन के ताबे हैं ना जी। हाँ, आइन के ताबे हैं और इनको फैसले खुल्लम खुल्ला मतलब कि अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो फैसला कर दें, जो बुरा लगे वो आप ना करें। लेकिन इंसाफ जो है ना, इंसाफ जो जज के ज़हन में, जिस जज के ज़हन में इंसाफ होता है ना, उससे चाहे उसको खुद भी जाती तौर पे नुकसान होता है ना, वो जज इसलिए बनाए कि उसने इंसाफ करना है। दुरुस्त है। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता तो रिजाइन करे, अगर वो इंसाफ नहीं कर सकता तो वावेला ना करे, वो फैसला करे अपने बारे में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। ये जिन जजेस ने ये खत लिखा है, अब देखें जस्टिस फायज ईसा, काजी फायज ईसा के साथ क्या होता रहा वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। जी जी बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, वो चीख के कहते रहे कि यहाँ पे ये हो रहा है, कोई नहीं सुनी। आज जब इन्होंने खत लिखे हैं, अगर शौकत सिद्दीकी को पब्लिकली बात करने के ऊपर निकाला जा सकता है तो फिर इन 6 को क्यों नहीं निकाला जा सकता? ये तो इंटरनेशनली इन्होंने मजाक बनवा दिया पाकिस्तान की अदालतों का। बिल्कुल मजाक बनाया। दूसरी बात ये है कि ये इतने ही अगर हक पर थे, जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के ऊपर उनकी बात पे मजाक हो रहा था और उन्हें
ٹرمینیٹ کیا جا رہا تھا تو اس وقت انہیں یہ اور آج بھی خط میں ان کا حوالہ دیا ہے انہوں نے. دیا ہے نا. اور یہ بھی ان کے اندر جو تھوڑی بہت ہی حوصلہ آیا تو صرف ان کی وجہ سے آیا کہ انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کے پچھلے 3 سال سے وہ کھڑے رہے ہیں اور ان کا کیس انہوں نے لڑا ہے, فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی نہیں. اور یہ جو انہوں نے ایک قسم کی اپالوجی کی ہے نا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یعنی معذرت خواہانہ رویہ دیکھیں ان کا, کہ ہر جج شوکت صدیقی جیسا اور قاضی فائز عیسیٰ جیسا بہادر نہیں ہوتا. یعنی اس میں انہوں نے ایک لائن لکھی ہے اس میں. تو یہ کیا جج تو ہوتا ہی بہادر ہے, بہادر ہے. مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بہادر تھے تو یہ جب ان کے اوپر مشکلات تھیں جسٹس صاحب شوکت صدیقی صاحب کے اوپر, تو یہ اس وقت ریزائن کرتے نا پھر انہیں کیوں نکالا جا رہا ہے. یہ ایک بات کر رہے ہیں وہ, انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا, کہیں کوئی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ میرے اوپر ISI یا اس طرح کے اداروں کا پریشر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح مطلب یہ اس وقت یہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے. تو باقی یہ چیزیں یہ ہے کہ اور پھر اگر یہ اس طرح کا انہوں نے خط لکھ دیا ہے تو اب تو ثبوت بھی دینے پڑیں گے, کیونکہ شوکت صدیقی صاحب تو ثبوت دے رہے تھے کہ جی مجھے چیف جسٹس بنانے کے لیے آفر کیا گیا, میرے گھر فلاں بندہ آیا, انہوں نے نام لے کے کہا کہ فلاں بندہ آیا. تو یہ بھی ذرا پھر ہمت کریں نا. ہاں جی ہمت کریں. دوسری بات یہ ہے جواد صاحب, یہ آپ کی بات 200% صحیح ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑ رہا ہے, ہماری حکومت کا بھی مذاق اڑ رہا ہے. آج ہماری جوڈیشری ایک تھوڑی سی بچی ہوئی تھی, اس کا بھی مذاق اڑ رہا ہے کہ سارے جج جو ہیں وہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے. تو یہ مطلب بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی, اندر خانے بات بھی ہو سکتی تھی, لیکن یہ اتنی اوپنلی یہ گئے ہیں. اب میں مطلب خود مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہمارا کیا مطلب وہ سوچتے ہوں کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا امیج بن رہا ہے. صحیح, یہ بڑی عجیب سی ایک مطلب دکھ والی بات ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, اس معاملے کا انجام کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ مٹی پاؤ والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے, اس طریقے کا ہو سکتا ہے فیصلہ کریں کہ بھئی اگر کوئی ایسی بات ہے تو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے آئندہ. نہیں میں بھی وہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے کے آئیں عدالت کے. ثبوت بھی اگر نہیں ہوتے تو پھر ججز تو فارغ ہو جائیں گے. فارغ ہونے چاہیے. پھر یہ جھوٹ جج ملتا ہے وہ فارغ ہونا چاہیے. بالکل. اور جو کھڑا نہیں ہو سکتا سچ کے سامنے, سچ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کو تو بالکل ہی فارغ ہو جانا چاہیے. اچھا, دوسرا امین ذکی صاحب, یہ جو میں بات کر رہا تھا آج کہ جی دیکھیں عوامی مسائل گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی ہے, بجلی کے بل ہیں. اب رمضان میں دیکھیں قوت خرید لوگوں کی بالکل کم ہو گئی ہے. 15 روزے گزر گئے, لیکن آپ دکانوں پہ دیکھ لیں, کوئی عید کے کپڑے لینے یا کوئی ڈریسنگ کرنے کے لیے یا شوز لینے کے لیے کوئی نہیں ہے. مارکیٹوں میں بالکل سنسان پڑی ہوئی ہیں, دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان معاملات کے لیے یہ کنسنسس نہیں کرتے. ایک گروپ نے عمران خان کی تصویر اٹھائی ہوتی ہے, دوسرے نے نواز شریف کی اٹھائی ہوتی ہے, وہ اس کو چور چور کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو چور چور کہہ رہا ہوتا ہے. جو ہی ریبڑیاں بانٹنی ہوتی ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے سینٹ الیکشن میں ریبڑیاں بانٹ لی گئیں, اور جیسے وہ اب اپوزیشن لیڈر بن کے چند دن انہوں نے بڑا چمکایا اپنا عمر ایوب صاحب, اب وہ بھی راضی. اب ایک دوسرے کو ادھر پریزیڈنٹ بن کے کچھ لوگ راضی, ادھر وزیر اعظم بن کے کچھ لوگ راضی, کچھ گورنر بن کے راضی ہو جائیں گے, تو عوام کدھر جائے گی؟ یہ عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیاستدان, میں اس میں پی ٹی آئی کو بھی گنوں گا کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے جو آگے آئی ہوئی ہے, میں خود پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ممبر ہوں, لیکن مجھے خود بھی ان پہ اعتراض ہے کہ غریب کی بات نہیں کیوں کر رہا, مہنگائی کی بات کوئی نہیں کر رہا. مطلب وہ بات ساری وہ اپنے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں, چاہے کوئی پارٹی ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, کچھ بھی ہو. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسے سیاستدانوں کو آپ ووٹ دیں گے, ایسے سیاستدانوں کو آگے لے کے آئیں گے, اور یہاں پہ یہ سارا ایک پجیرو گروپ بن چکا ہے کہ جو بڑی گاڑی پہ آتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں, جو عام آدمی, عام شہری جو ان کے مسائل کے لیے الیکشن لڑتا ہے اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. صحیح.
تو حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے جو اس وقت نظر بند ہیں کیجریوال، انہوں نے وہاں پہ غریبوں کے لیے 300 یونٹ تک بجلی فری کی ہوئی ہے. صحیح. انہوں نے جہاں پہ مہنگائی کم ہے باقی صوبوں سے، پنجاب کے اندر جو ریاست پنجاب ہے اس کی مہنگائی کم ہے وہاں. بالکل ایسے وہ غریبوں کا وزیر اعلیٰ بن کے آیا اور غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے. اس نے وہاں پہ ایلیٹ کو، بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس لگائے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. پھر وہ تیسری دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. اب دیکھیں وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور وہاں کے وزیر اعظم کو وہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کیسز بنا کے انہیں اندر کیا. یہ ہے وہ، لیکن وہ لوگ سیکریفائی کرتے ہیں. وہ لیکن دیکھیں نا، وہ اپنے اداروں پہ بھی حملے نہیں کرتے. وہ نہ تو سپریم کورٹ پہ حملے کرتے ہیں، نہ وہ اپنی فوج کے جی ایچ کیو پہ حملے کرتے ہیں، نہ وہ سیاستدانوں کا یہ المیہ ہے. اس میں ساری پارٹیاں ہیں. سپریم کورٹ پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، اداروں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں. وہ غلط ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. میں اچھا امین ذکی صاحب، آپ نے یہ بات نہیں کبھی نوٹس کی کہ اپنا ہمارے سیاستدان فخریہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا جو رویہ اپنا کے ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنا، پھر اپنی ہی فوج کے خلاف بات کرنا، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس قسم کا ٹول انہوں نے بنا لیا ہے. جبکہ اگر ان کو فوج کا کردار یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں چاہیے تو یہ بجائے ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں استعمال ہونے کے یہ کوئی قانون بنا لیں، یہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی بھی ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا. یہ خود استعمال ہونا چاہتے ہیں، خود ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جب وہ سیاست سے باہر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم اپنا غیر سیاسی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، میں آپ کی بات سمجھوں جوال بھائی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، جب وہ سیاستدانوں کی نااہلی دیکھتے ہیں یہ کہ آپس میں لڑتے ہیں، انہیں انوالو ہونا پڑتا ہے. پھر خود یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا اگر وہ نہ بھی انوالو ہوں تو ان کو نوک کیا جاتا ہے. بھٹو صاحب کون سا ملک تباہ کر رہے تھے؟ بھٹو صاحب تو ملک کو آگے بڑھا رہے تھے. بھٹو صاحب تو ایٹمی طاقت بنا رہے تھے. بھٹو صاحب تو قوم کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. پاپولر ترین لیڈر تھا. اس وقت کے جو لوگ تھے وہ 9 ستارے، وہ انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو جا کے نوک کیا اور پھر ان کے ہاتھوں ماشاء اللہ لگوایا، پھر پھانسی لگوائی، پھر وہی ہمدرد بن کے بیٹھ گئے. یہی تو یہ سیاستدان ہی کرتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا ایک اور ذکی صاحب یہاں یہ بھی دیکھیں کہ نواز شریف ملک کو چل رہا تھا لے کے، اس کو الیکشن کے ذریعے باہر نکالے. اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو. اس وقت وہ تو دھمالیں، ڈانس، ناچ گانے، کنٹینر، مجھے بھی یاد پڑتا 200-300 بندہ آگے ہوتا تھا اور وہ شیر کی طرح اکیلے جناب اوپر پھر رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد تھی. اور وہ گھوم کے جھوم کے جناب انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا تھا، تھانوں پہ حملے کر کے وہ اپنے لوگوں کو چھڑا رہے تھے. تو سر پھر اس طرح تو یہ سارا استعمال ہوتے رہیں گے، پاکستان تو برباد ہو گیا. اگر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، مطلب ایک ایگریمنٹ کریں، سارے اپنی سیاست اپنی کریں، لیکن ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھیں. پھر کسی کو بھی ضرورت نہیں کسی کی دوسرے کی اس کی جو اس میں مداخلت کرے. تو یہ آپس میں جب لڑتے رہیں گے، آپس میں بولیں گے تو پھر ملک تو بچانا ہے نا. بالکل ٹھیک، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں بچانا پھر ملک. بالکل ٹھیک ہے. امین ذکی صاحب بہت شکریہ. آپ انتہائی نفیس پولیٹیشین ہیں. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں جو ہے شرکت فرمائی اور پارٹی سے مبرہ ہو کے اپنا تجزیہ پیش کیا. میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا تو پھر مزید اسی موضوع کے اوپر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا.